नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तारिक महमूद अल-कासमी। हम शुरू ही से ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया अक़ीदे के हवाले से, और मेरा इसके अंदर जो बुनियादी जो चीज़ मैं समझानी चाह रहा था कि अक़ीदे का इंसान की इबादत से ताल्लुक़ क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी हवाले से बना रहा हूँ, क्योंकि तसव्वुफ़ अक़ीदा ये बहुत आपस में मिली जुली चीज़ है। अक़ीदे पर तो मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैं बता भी चुका हूँ कि अक़ीदा क्या है, कि अल्लाह पर ईमान लाना, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, पैगम्बरों पर ईमान लाना, मलाइक पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना, इस तरीके से तकदीर पर ईमान लाना। बहरहाल मेरी वो वीडियो आ चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं मेन फोकस करूँगा तसव्वुफ़ के ऊपर करूँगा और उसको मैं अक़ीदे से जोड़ूँगा। दो बुनियादी सतून हैं दीन इस्लाम के हमारे, एक को अक़ीदा कहते हैं, एक को इबादत कहते हैं। अक़ीदा मैं अलहदा से जो वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बना भी चुका हूँ, आप समझ गए होंगे। जो इबादत है ना, इसका ताल्लुक़ तसव्वुफ़ के साथ है। अक़ीदा इबादत से अफजल है, अक़ीदा इबादत से अफजल है। अगर एक शख्स का अक़ीदा ठीक नहीं है, वो जितनी मर्जी तहज्जुद पढ़ ले, नमाज़ें पढ़ ले, रोज़े रख ले, वो जहन्नमी है। ख़वारिज को नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ने क्या फरमाया उनके बारे में कि जहाँ मिले मार दो, कत्ल कर दो इन्हें। उनके अक़ीदे ठीक नहीं थे। उन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहहु पर कुफ्र के और बातिल होने के इल्ज़ामात आयद किए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मौला अली जैसी हस्ती पर जो इल्म का दरवाज़ा है उनकी, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया कि ख़वारिज वो हैं कि उनकी इबादत ऐसी होंगी कि तुम उनकी इबादत पर आना रहोगे। उनका कुरान पढ़ना ऐसा होगा कि ऐसा तुम पढ़ नहीं सकोगे। लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ेंगे, ये उस हदीस का मफ़हूम है, लेकिन वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जिस तरीके से कि तीर शिकार से निकल जाता है। तो उन्हें तुम जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और मौला अली करमल्लाहु वजहू ने उनको कत्ल किया। मतलब ये कि अक़ीदा अगर ठीक न हो, मुतज़िला हैं, क़दरिये हैं, जबरिया है, ये सब वो लोग हैं, 72 के करीब 71 के करीब फ़िरके हैं, सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। वजह उसकी सिर्फ इतनी है कि उनका अक़ीदा अल्लाह के बारे में मुशरिकाना अक़ीदा है। वो समझते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अगरचे वो अल्लाह ताला की ज़ात की तौहीन कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठते हैं, जिस तरह हम कुर्सी पर बैठते हैं, अल्लाह ताला हरकत करते हैं, अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगहों पर आते जाते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला की ज़ात को उन्होंने हमसे, इंसानों से और अपनी मखलूक़ात से, अल्लाह की मखलूक़ात से तशबीह दे दी है। जिनको मैं लौंडे लपाड़े कहता हूँ ना, आज के दौर के लौंडे लपाड़े, जिन्होंने आकर अपने आप को बहुत ही बड़ा आलिम समझना शुरू कर दिया, उनको ये नहीं पता कि सब्सक्रिप्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर आप एक आदमी को सच्चे और हक के रास्ते पर गामज़न कर दें, उसको सही रास्ता सिखा दें दीन का, तो ये इस बात से बहुत अफजल है कि आपके पास करोड़ों लोग आपके सब्सक्राइबर हो और वो करोड़ों लोग आपकी बात को सुनते हैं और आपको जो है तो लाइक्स देते हैं और कमेंट्स करते हैं। इट डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये है कि आप दीन को समझकर और दीन की जो हक्कानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उसको आप कहाँ तक लेकर जाते हैं, उसको आप कितना समझते हैं और उस पर आप कितना अमल करते हैं। तसव्वुफ़ है क्या? तसव्वुफ़ शरीयत की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तसव्वुफ़ नाम है अमली तौर पर शरीयत पर अमल करने का। और शरीयत पर अमल करना ये नहीं है कि आप गए और आपने वज़ू किया और आधे कपड़े गीले और आधे सूखे और दौड़ते दौड़ते आए और दाढ़ी से पानी टपक रहा है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, और खड़े हो गए अल्लाह अकबर और जल्दी जल्दी जो है तो आपकी ज़बानें भी, होंठ भी हिल रही हैं, ज़बान भी चल रही है और दाढ़ी भी उसके साथ हिल रही है, पानी भी नीचे गिर रहा है और एक अजीब कैफियत, आपने इर्द गिर्द के लोगों को भी परेशान कर दिया मस्जिद में। इस तरह नहीं होता। दीन एक वकार का नाम है, दीन एक वकार का नाम है, एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसके अंदर आदमी गुम होकर अपने अल्लाह की मार्फत की तरफ बढ़ता है। तसव्वुफ़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है शरीयत की। शरीयत को अमली तौर पर हमने प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन कैसे करना है?
ہماری ایک ظاہری صورت ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان، یہ ایک ہمارا اندر کا سسٹم ہے. اس کے اندر 4 بنیادی ایلیمنٹس ہیں. ایک کا نام ہے نفس امارہ، ایک کا نام ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس ملہمہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. شریعت کی جو ظاہر سج دھج ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے پاک و صاف رہنا ہے، ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، ہم نے طہارت کے کون سے احکامات کو ماننا ہے، رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں تو کون سے احکامات ہیں، حج کریں گے تو کیا کریں گے، یہ چیز ہوگی. لیکن جب طریقت میں ہم داخل ہوتے ہیں، تصوف کا دوسرا نام طریقت آپ رکھ لیں. طریقت کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ شریعت کو ایکسرسائز کریں، اس کو پریکٹس کریں. تو جب ہم تصوف سے طریقت کی طرف آتے ہیں اور ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارا جب عمل شروع ہوتا ہے نا، تو وہ بنیادی طور پر ہمارے اخلاص، ہماری روحانی کیفیت اور ہمارے تقوی، پرہیزگاری، ایثار، تحمل، صبر، شکر، ان سب چیزوں پر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کسی پیر و مرشد سے ملتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بائعت کرتے ہیں اور اس سے ذکر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر لیتے ہیں، اور پھر ہم تنہائی میں بیٹھ کر مراقبے کی صورت میں اس ذکر کو کرتے ہیں. تو وہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم اس ذکر کو کرنا شروع کرتے ہیں اور دل کے اوپر توجہ دے کر اور بہت ایک خاص کیفیت پیدا کر کے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کو جمع کر کے، مطلب یہ کہ ہم جب اللہ اللہ کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں نہ کہ ہمیں جنت ملے گی، ہمیں حوریں ملیں گی، ہم اس چیز سے دور ہو جائیں. کیونکہ جب آپ نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی رضا آپ کو مل گئی، تو کل کائنات آپ کو مل گئی. اور جہاں پر کہ عشق ہوتا ہے نا، عشق وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ جنت ہے اور دوزخ ہے اور مجھے دوزخ سے بچنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے حوریں ملنی چاہیے اور جنت میں میرا فلاں مقام ہونا چاہیے. اگرچہ کہ سب کی شریعت میں جگہ گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے نا، رب کریم نے فرمایا مخلصین لہ الدین، وہ لوگ جو مخلصین ہیں اس کی دین میں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے عمل کرتی ہیں. اس صورت پہ جب ہم چلے جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اخلاص کی کیفیت بڑھنا شروع ہوتی ہے. عشق آپ کو کہاں سے ملے گا اللہ اور اس کے رسول کا؟ وہ جگہ مرشد کا دروازہ ہے. وہ مرشدی کو آج کل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں باہر کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور لعنت تمہارے اوپر، اور تمہاری اس پیری فقیری پر 2 نمبری فقیری کرتے ہو، لوگوں کو غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہو. عورت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ غض بصر کرے گا مرد، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچی کرے اور اپنے جو ہے تو حیا کی جگہوں کو چھپائے. اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت کو دیکھ کے وہ اپنی نظر نیچی کرے. اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرد اور عورت کو ملانے کے لیے یہ کون سا کاروبار شروع کیا ان لوگوں نے. بات یہ ہے، دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی نفساتی قوتوں کو دبا دیں. نفس امارہ تمام کا تمام برائی کا منبع اور مخزن ہے، اور یہ نفس امارہ ہے جو آپ کو ابھارتا ہے اپنی خواہش کے پوری کرنے پر. یہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور نفس امارہ کس چیز سے مارا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نفس امارہ صرف ایک چیز سے مارا جاتا ہے، جب آپ اللہ 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 کا ذکر شروع کرتے ہیں پیر و مرشد سے اجازت لے کر اور اپنے قلب پر متوجہ ہوتے ہیں، تو لطیفہ قلب اپنی حرکت میں آتا ہے. یہاں سے آپ روح کی طرف جاتے ہیں، آپ کی روح توانا ہوتی ہے. جب آپ کی روح توانا ہوتی ہے، وہ نفس کے اوپر بجلی بن کے گرتی ہے. جب قلب آپ کا توانا ہوتا ہے، وہ نفس کے اوپر بجلی بن کے گرتا ہے. وہ نفس کو چھوڑتا نہیں، یہاں تک کہ آپ کا جسم کی جو اندرونی ساخت ہے، یعنی جو روحانی ساخت ہے، وہ اتنی پختہ اور روشن ہوتی چلی جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ نفس امارہ کی تمام تر خواہشات دب جاتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی چوں چرا نہیں کرتا. اور آپ کو اس کیفیت میں مزید پختگی لانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندرونی ماحول کے ساتھ برابر کرنا ہوتا ہے. یعنی روح جس کی سرشت، جس کی فطرت میں اللہ کریم کی محبت اور بلندی کی طرف پرواز لکھی ہوئی ہے، جب آپ اس کی حفاظت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ روح آپ کو مزید مضبوط کرتی ہے اور آپ اپنی روح کے ارد گرد ہی اپنی رہائش گاہ بناتے ہیں. یعنی آپ باہر کی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اندر کی دنیا کے اندر اتر جاتے ہیں اور وہاں اپنی روح اور قلب کے ساتھ
محو گفتگو ہوتے ہیں، دل آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو اس کا سب کچھ درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو وہ بوٹی کیا ہے؟ وہ دل ہے، گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، اس کے اندر رب کریم نے ایک کائنات بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں کسی بھی جگہ نہیں سما سکتا مگر میں اپنے مومن بندے کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی ذات تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی جسم تو نہیں ہے کوئی کہ ہم اس کا بتائیں کہ اتنا قد ہے اور اتنا ان کا جو ہے تو چوڑائی ہے اور اتنی لمبائی ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت اور اس کی وہ حقانیت، سچائی، اس کی عشق و محبت، یہ وہ چیزیں جو انسان کے دل میں سما جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کر کے اس سے مراد اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا عشق، نبی علیہ السلام کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی سنت، اولیاء اکرام سے محبت، اولیاء اکرام کا پیار، یہ سب کچھ اس میں ڈال دیا۔ ٹھیک، اب انسان اپنے روحانیت کو جب امپروو کرے گا تو اس کے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں، کچھ ایسے اجزاء ہیں، کچھ ایسے کنٹینٹس ہیں جس کو اس نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو پالش کرنا ہے۔ اس میں اخلاص ہے، یقین ہے، محبت الہی ہے، محبت رسول علیہ السلام ہے، صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ اس کے علاوہ رضا الہی، اللہ کی رضا میں جینا ہے۔ ہم نے اللہ کی سننی ہے، اللہ کی ماننی ہے، نہ اپنی منمانی نہ اپنی سنانی ہے۔ لیکن یہی تو اصل چیز ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اولیاء اکرام بہت کم ہیں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں نا، پھر اللہ جب ساری زندگی آپ اللہ کی سنتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ آپ کی سننا شروع کرتا ہے، اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ صرف سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں۔ وہ میرا ایک شعر ہے جو میں کبھی کبھی شاعری کرتا ہوں تو لکھا تھا میں نے کہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ پا لے، اس کو کہتے ہیں ہاں دعا ہونا۔ دعا پھر ایسی ہوتی ہے، ہاتھ ابھی اٹھے نا، ابھی خیال آئے اور دعا پوری ہو جائے۔ یہ ایک تصوف کا ایک فیضان سمجھ لیں آپ، کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ پا لے، اس کو کہتے ہیں ہاں دعا ہونا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ مرتبہ دے، انسان پہلے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ اپنی علمی بحث کو لے کر چلتا ہے، جو علمی واردات اس کے قلب پہ وارد ہوتی ہے وہ اس کو لے کر چلتا ہے، پھر اس علم کو وہ سمجھنا شروع کرتا ہے۔ پھر جب اس علم کو سمجھنا شروع کرتا ہے تب اس پر تصوف کے راز کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن تصوف کے راز صرف اس پر کھلتے ہیں جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرادات کے سامنے، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم یہاں پر دن میں 6 مرتبہ پیٹ بھر بھر کے ٹھونستے ہیں اپنے اندر۔ ان لونڈے لپاڑوں کو چھوڑ دیں، ان کی گفتگو کچھ نہیں ہے، ایک سطحی سی گفتگو ہے جس کو وہ بیٹھ کر کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کو گالی دینا کو شرعی علم ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دینا شرعی علم ہے، یہ اللہ کے اولیاء اکرام کو بابے بابے کہنا یہ شرعی علم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کیا سب کے گھروں میں کتاب نہیں پھینک سکتے تھے؟ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم کلام ہونے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیوں پیغمبر بھیجے؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے نا کہ انہوں نے اپنے نائبین مقرر کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حقیقی خلیفہ اللہ تعالیٰ کا حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی لیے ان کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور جب انسان کا ذہنی اور جسمانی ارتقاء اپنے کمال تک پہنچا تو اس کو انتہائی کمال تک پہنچانے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور نبی علیہ السلام نے آ کر کیونکہ جو چیز آخری ہوتی ہے نا وہ کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، جامع اور نور الہدا مراتب پر قائم ہوتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کامل، مکمل، جامع، نور الہدا مراتب پر فائز ہے، بلکہ اس سے بھی بلند۔ کیوں؟ کہ وہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچتی، اور ہمارے جو منہ کے الفاظ ہیں اور جو ہمارے ذہن کی ایک محدود کمیت اور کیفیت ہے، اس میں ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو قیامت کا روز کھلے گا کہ حضور نبی محترم کا مقامات کیا ہیں۔ تو قرآن جو ان پر نازل ہوا وہ بھی ایک کامل، مکمل، جامع، نور الہدا کتاب ہے۔ ایک ایسا استاد ہی ایک ایسی کتاب کی تربیت دے سکتا ہے، کبھی کوئی کتاب خود بخود آپ کی تربیت نہیں کرتی۔ جب آپ کوئی کتاب لیتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں اس کا رائٹر کون ہے، جی یہ کس نے لکھی ہے؟
آپ نے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں گے، جب آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کو ایک خاص بک ریکمینڈ کی جاتی ہے، فلاں ٹیچر کی لکھی ہوئی کتاب لیں، فلاں آتھر کی لکھی ہوئی کتاب لیں۔ کیوں؟ ہم جب پڑھتے تھے کے ڈیوڈ کی اکنامکس بڑی مشہور تھی، ہندوستان کا ایک رائٹر ہے، پتہ لگتا تھا صاف کہ اس رائٹر میں اور باقی رائٹرز میں کیا ہے۔ تو جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئی ان پر نازل کی گئی، اور رب کریم کا کلام، اس کلام کی معراج کیا ہوگی، اس کلام کی بلندی کیا ہوگی، اور اس کلام سے ہم کیا کچھ سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں آپ میری یہ بات، جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر انسانوں سے محبت کرنا بھی آپ پر فرض کیا جاتا ہے۔ Apart from that, whether they are Muslim, they are Hindus, they are Christians, they are Jews, whatever creed and race they might have, you have to love them. آپ نے ان سے محبت کرنی ہے، آپ نے ان سے پیار کرنا ہے، آپ نے ان سے نفرت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اپنی نفرت پہ آپ نے قابو پانا ہے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، اس میں کہیں نفرت آپ نے دیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات کیے سب کے سب ڈیفینسو موڈ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر جارحیت نہیں کی، کبھی کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارحیت نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کرتے ہوئے عورتوں کو نہیں مارنا، درخت نہیں کاٹنے، جانوروں کو بے وجہ ذبح نہیں کرنا، فصلیں برباد نہیں کرنی، اور میدان جنگ میں اگر کوئی شخص کھڑا ہوا اپنی تلوار لے کر اور وہ لڑ نہیں رہا، اس کی تلوار اس کی نیام میں ہے، تو آپ نے جو لڑ رہے ہیں ان کو تو مارنا، اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ ایسا مذہب ہے۔ یہ تصوف کا نچوڑا جو میں نے آپ کو دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام پھیلا ان صوفیاء کی وجہ سے ہے، کیونکہ صوفیاء کے پاس کچھ اور قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، سنت کی اطاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ہر انسان میں محبت بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہم کیوں برباد ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لونڈے لپاڑوں نے آ کر جس طرح دین کو برباد کرنا شروع کیا، ان کو دین کی کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ ان سے بولیں یہ کر کے دکھائیں، اور ان باتوں کو سمجھا کر دکھائیں، آپ کو یہ نہیں کر سکتے۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف رکھے، لیکن میں جس استاد کے پاس رہا ہوں، میرے پیر و مرشد تخانہ پیر صاحب کے ساتھ وہ مشہور ہیں، جناب پیر سید قاسم علی شاہ نقشبند، ایک یگانے روزگار ہستی تھے۔ ہم ان کے پاس بیٹھے، ان سے ہم نے سنا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اور صرف اپنی گفتگو سے ایک جملہ بولا کرتے تھے، ایک کتاب ہوتی تھی وہ جملہ۔ آج میں آپ کے بابا جی صاحب کے ایک کوٹیشن پر بات کرنی شروع کر دوں نا، تو میں ایک گھنٹے کی ویڈیو بناؤں گا اس پر، اور قرآن و حدیث سے اس قول کے اندر میں دلائل آپ کو دے سکتا ہوں۔ ان کے پاس یہ چیز ہے، استاد کے بغیر شاگرد نہیں بنتا۔ ٹھیک، یاد رکھیے اس چیز کو، اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو شریعت جو میں نے سکھانی شروع کی ہے نا، اور یہ عقائد، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو تصوف کی طرف جب لاؤں گا، پہلے میں ان دو چیزوں کو سکھاؤں گا، عقیدہ اور جو شریعت کے جو احکامات ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پریکٹس شروع کریں گے نا، آپ یقین کریں اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ آپ صرف اللہ کو پکاریں کہ اللہ مجھے اپنا عشق دے، دیکھیں آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اللہ کسی کو بھی اپنے در سے نہیں دھتکارتا، دھتکارا وہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے در سے دور بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس وادی میں ہلاک ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سے اپنے عشق و محبت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں، ان کے صحابہ اکرام کے عشق و محبت میں گرفتار رکھے، اور ہمیں اس قید سے کبھی آزادی نہ دے مرتے دم تک، یہاں تک کہ ہم اپنی قبروں میں بھی اللہ ہی کے عشق میں مبتلا رہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر میں وہاں پر بھی مشغول رہیں، کیونکہ ہر شخص کو جو دنیا میں وہ کرتا ہے ذکر فکر، اس کو وہ چیز قبر میں عطا کی جاتی ہے اگر اس کے دل میں خواہش ہو۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری مدد کریں اس میں کہ میں اس دین کو آگے تک پھیلا سکوں، اور جو یہ لونڈے لپاڑے جو مشکلات لوگوں کو ان دلوں میں اور دماغوں میں پیدا کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں، اور ان زنجیروں کو ہم بالکل توڑ سکیں۔ یہ زنگ آلود زنجیریں ہیں، یہ حق کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے سینے میں ایک پختہ یقین اور عزم لے کر اٹھیں کہ آپ نے اس دین کی خدمت کرنی ہے، اور آپ نے اللہ کریم کے حضور میں سرخرو آنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔